नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ, और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए और हमारे आज के अहम मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी बात का आगाज़ करते हैं। राह नजात में नमाज के ताल्लुक़ से हमारा बहुत अहम तरबियती सिलसिला आजकल चल रहा है और इससे हम सभी इस्तिफ़ादा भी कर रहे हैं नाज़रीन। और इस सिलसिले में नफिल नमाज़ों की अहमियत और इफ़ादियत पर हमारी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। इस ताल्लुक़ से कल हमने चाश्त और ज़वाल के जो नफिल नमाज़ें हैं उनके ताल्लुक़ से मौलाना साहब से बहुत तफसीली रहनुमाई हासिल की। आज हम अपनी बात का आगाज़ हम ज़वाल की नमाज़ के साथ मौलाना साहब करेंगे, चूँकि कल इस पर बात मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाई थी। तो पहला सवाल मौलाना साहब, यहाँ से हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे कि ये नमाज कितनी अहम है और इसकी फ़जीलत क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, मुतअद्दिद अहादीस से ये बात मालूम होती है कि दोपहर का जब बिल्कुल ठीक दोपहर का वक्त होता है, यानी सूरज हमारे सर पर होता है जी। उस वक्त में, उसके बाद जब वो ढलता है तो वो अल्लाह की रहमतों के ख़ास नुज़ूल का वक्त होता है। जी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त में अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुलते हैं। जी। इसी तरह से उस वक्त में जो थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वो एक ख़ास मौका होता है। बेशक। और एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कोई लश्कर गया हुआ था और उसको फतह में देर हो रही थी, तो उन लोगों ने ये बात हज़रत उमर को लिखी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको लिखा, बयान किया कि हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जंगें की हैं जी। और हमें मालूम है कि खुदा पाक की मदद का ख़ास वक्त क्या होता है। जी। इसलिए तुम ज़वाल के फ़ौरन बाद जी पहले से तैयारी करो, ज़वाल के फ़ौरन बाद जो है अपनी कार्रवाई शुरू करो। अगर हम आज की घड़ियों के एतबार से पूछे मौलाना साहब, तो ये वक्त कौन सा होगा? तकरीबन 12 बजे बाने? देखिए, टाइम बदलता रहता है। 12 या 1 की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि उसमें नमाज में उसके टाइम टेबल का जो बना हुआ होता है, नक्शा बना हुआ होता है, उसमें वक्त ज़ोहर लिखा हुआ आता है। जी। वक्त ज़ोहर जब शुरू होता है वही वक्त होता है, लेकिन ज़ोहर की नमाज से पहले जी, उसकी सुन्नतों से भी पहले ज़वाल की नमाज होती है। फ़ैज़ ज़वाल भी कहते हैं इसको और ज़वाल की नमाज भी कहते हैं। इसमें 2-2 करके 4 रकात नमाज पढ़ी जाती है। मैंने ये बात हज़रत उमर का वाक़या इसलिए बयान किया कि उन्होंने कहा कि उस वक्त में खुदा पाक की रहमतों का नुज़ूल होता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। उस वक्त में अपनी कार्रवाई शुरू करो तो वो वक्त जो है अल्लाह की ख़ास रहमतों का होता है, दुआओं के कबूल होने का वक्त होता है। बाद लोगों ने ये भी कहा है कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात बताई हैं जिसको ज़वाल कहते हैं, वो असल में ज़ोहर की 4 सुन्नतें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मुहक्किकीन जिन्होंने बारीकी से सारी चीज़ों को देखा है उनका कहना यह है कि नमाज ज़वाल अलग चीज़ है और ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें अलग हैं। तो ये ज़वाल की नमाज जो है ये भी नफिल नमाज़ों में एक अहम नमाज है। इसका भी वक्तन फ़वक्तन एहतमाम करना चाहिए और किसी को अगर मौका हो, ख़ास तौर पर सूफिया इकराम जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से हर चीज़ से काट कर वो तवत्तल इलैहि तब्दीला कर रखा है, जो हर चीज़ से बेताल्लुक़ होकर अल्लाह अल्लाह में लगे हुए हैं, वो इन तमाम नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही आदमी करे, बल्कि जिसको भी मौका हो वो ये काम कर सकता है। उसके बाद फिर ज़ोहर का जब वक्त आता है, ज़ोहर का वक्त तो ये हो चुका होता है ये भी तकरीबन, लेकिन उसके बाद जब ज़ोहर की अज़ान होती है उसके बाद जो सुन्नतें और ज़ोहर का अमल शुरू होता है वो एक अलग चीज़ है। यानी ज़ोहर की नमाज से अलहदा ये नमाज है, ज़ोहर की नमाज से पहले ये नमाज ज़वाल की नमाज होती है और बहुत अहम है। इसके फ़वाइद भी मौलाना साहब बयान फरमाएं। इसका फ़वाइद में यही चीज़ है कि चूँकि ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, उस वक्त में अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए ये नमाज पढ़कर। और उस वक्त में चाहें तो ज़वाल की भी नियत कर लें और नमाज हाजत की भी नियत कर लें। उस वक्त में अगर हम नमाज हाजत पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। यानी नियत करते वक्त हम दोनों चीज़ों को जहन में रख सकते हैं। नियत कर दोनों चीज़ों की कर सकते हैं। और कोई जो हमारी ख्वाहिश है, जो बात अल्लाह से मनवानी है हमें, वो जहन में रख सकते हैं। उस वक्त उसकी भी नियत कर सकते हैं। मौलाना साहब, इसका तरीक़ा क्या है? उसमें नियत की बात तो हो गई है, 4 रकत की बात, कुछ और ख़ास एहतमाम? नहीं, कोई ख़ास एहतमाम नहीं है, बस उसका वक्त यही है कि ये वक्त देखने के बाद हम
یہ عمل کر لیں اور یہ نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ اس کے بعد اب نفل نمازوں میں، وقتیہ نفل نمازوں میں جن کے مستقل اپنے اوقات ہیں، اس کے بعد ایک رہ گئی ہے مغرب بعد کی اوابین 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت پر بھی بات کرتے ہیں، کتنی اہم ہے؟ اس میں جو ہے ایک روایت تو حافظ ذکی الدین منذری نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں ایسی بھی نقل کی ہے، اگرچہ وہ روایت ذرا کمزور ہے، وہ تو 20 رکعت نقل کرتے ہیں۔ اوابین کی نماز 20 رکعت، ہاں، مغرب کے بعد کی جو نفل نماز ہے اس کو 20 رکعت اس روایت میں نقل کی گئی ہے، لیکن معروف مشہور روایت جو ہے اس میں 6 رکعتیں ہیں۔ اس میں بعض علماء نے جو مغرب کے بعد کی جو 2 سنت موقدہ ہیں اس کو بھی شامل کر کے 6 کہا ہے، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وہ 2 سنت موقدہ وہ الگ ہیں، اس کے بعد 6 رکعت پڑھی جائیں، 2 کی نیت کے ساتھ۔ جی ہاں، وہ جو ہے صلاۃ الاوابین ہمارے یہاں جو مشہور ہے عام طور پر ہندوستان، پاکستان اور یہاں ایشیا کے علاقے میں، یہاں پر بر صغیر میں جو ہم اوابین بولتے ہیں، اس سے مراد مغرب بعد کی 6 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن حدیث شریف میں جس کا میں نے ابھی سب سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس میں صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، وہ اشراق چاشت کی نماز کو بھی صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے۔ اصل میں اوابین جو ہے اواب کی جمع ہے، اس کے معنی بھی، ہاں، اواب کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے لو لگانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعم العبد انہ اواب، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارا بہت ہی اچھا بندہ تھا اور بہت لو لگانے والا تھا ہم سے۔ تو اصل میں اواب کہتے ہیں اللہ سے لو لگانے والا، اس کی جمع ہے اوابین۔ تو اللہ سے لو لگانے والوں کی نماز، ساری نمازیں میں تو اللہ سے لو لگانے والوں کی ہوں گی، لیکن خاص طور پر جو حدیث میں آیا ہے وہ اس کے لیے بھی آیا ہے اور نماز چاشت کے لیے بھی آیا ہے۔ تو یہ جو ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد، نماز سے آپ فارغ ہوئے اور آپ سنت پڑھ کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد ہی متصلاً اس کو ادا کرتے ہیں۔ 2 کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے اور 6 رکعت ہوتی ہیں۔ اور خاص بات اس کی یہ ہے جو ایک سہولت کی ہے، وہ یہ کہ اشراق کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے آدمی کو۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوا، پھر سورج نکلنے تک کے درمیان کچھ وقت ہے، پھر سورج نکلنے کا ٹائم جو ہے وہ 15-20 منٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کا وقت آتا ہے۔ اسی طرح سے نماز چاشت کے لیے بھی الگ سے تیاری کرنی پڑتی ہے آدمی کو، لیکن اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ آدمی نماز سے مغرب سے فارغ ہوا ہے، کوئی الگ سے انتظار کرنا نہیں ہے، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وقت جو ہے ہاتھ کے ہاتھ یہ 6 رکعت پڑھ لی جاتی ہیں۔ یعنی نماز مغرب ہم نے مکمل کی، ادا کی، اور اس کے بعد ہم اوابین کی نماز کی نیت کر سکتے ہیں، تو ایک ہی مرتبہ میں سارے کام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بلکہ بہت سارے حفاظ اکرام جو ہیں، جو اساتذہ ہیں، حافظوں کے جو استاد ہیں، وہ ایک مشورہ یہ دیا کرتے ہیں کہ تم روزانہ اوابین میں ایک ایک رکعت میں پڑھ لو، روزانہ 1 سپارہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی بھی رمضان سے پہلے جو حفاظ اکرام کو شعبان کے مہینے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور دن رات ایک کر کے تیاری کرتے ہیں، اس کی نوبت نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں اشراق اگر تم اوابین کی نماز پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد تم نے 2 سنت موقدہ پڑھی، اسی میں ملا کے 4 رکعت اور پڑھ لو، اور ہر ایک رکعت میں 1 پاؤ پارا پڑھ لو، تو 1 سپارہ جو ہے روز کا ہو جائے گا، مہینے میں 1 قرآن مجید ہو جائے گا، تو روانی رہے گی، باقی رہے گی، اور دوبارہ نئے سرے سے شعبان میں آ کے محنت نہیں کرنی پڑے گی، ترتیب بن جائے گی۔ اور ترتیب بہت بہتر ترتیب ہے۔ 30 روز میں 1 کلام پاک مکمل ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب، یہ بہت پرسکون وقت ہوتا ہے، شام جب ڈھلتی ہے ہم لوگ آرام سے ہوتے ہیں، مغرب کی نماز ہم نے ادا کی اور خوش و خضوع کے ساتھ ادا کی، اور اس کے بعد ہم نے اوابین کی نماز ادا کی۔ دعاؤں کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کن دعاؤں کے اہتمام کا وقت ہے؟ بہت پرسکون وقت چکے ہونے لگتا ہے۔ دیکھیے، یہ وقت جو ہے رات شروع ہوئی ہے، دن بھر کے تمام ہم آہنگی سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، اور ابھی کھانے کے وقت میں بھی تھوڑی سی دیر ہے، وہ وقت جو ہے سکون سے، اسی وجہ سے اس کا اوابین کہتے ہیں، اللہ سے لو لگانے والوں کی نماز۔ اللہ سے لو لگانے والوں کے لیے جو ہے یہ نماز ہے، اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی آدمی کچھ دعا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ، اگر اسے وقت ہے اور عام طور پر اس وقت میں فراغت ہوتی ہے، تو اچھا یہ ہے کہ 2 رکعتوں کے ہر 2 سجدوں کے بیچ میں بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، اس میں ساری ضروری دعائیں، اپنی عافیت کی، اپنی روزی کی، صحت کی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو یہ بہت
قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بہت مبارک وقت ہوتا ہے واقعی. اور عبادات میں جو وقت لگ جائے وہ اہم ہوا کرتا ہے، اور اس میں اللہ سے سچے دل سے لو لگائے تو اللہ سے تمام جائز باتوں کو ہم بنوا سکتے ہیں. مولانا صاحب ایک ذہن میں بات اور آتی ہے، چونکہ نفل نمازوں کے تعلق سے ہمارا ذکر چل رہا ہے، اس کی احمد و افادیت پر ہم بات کر رہے ہیں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نیت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اوقات کیا ہونے چاہیے، تمام پر آپ کی رہنمائی ہم حاصل کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی نہیں، تمام ناظرین بھی ہمارے اس سے استفادہ کر رہے ہیں. نفل نماز کے تعلق سے نفل لفظ کے ہی معنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے. دیکھیے نفل کے معنی ہے زائد کے، زائد کے، اضافی کے. ہاں جی. تو یہ چونکہ فرض نمازیں جو ہیں وہ تو لازمی ہیں، جی جی جی. اس کو تو چھوڑنے کی گنجائش کسی حال میں نہیں جی ہے. جی جی. لیکن ایک اضافی نماز ہے یہ، کہ یہ فرض نمازیں پڑھنے کے بعد اب کچھ زائد نمازیں بھی پڑھ کے رکھو، جی. تاکہ اللہ سے وفاداری کا غایت تعلق ظاہر ہو. بے شک. اور جی. دوسرے کہ جو شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ آدمی جو فرض نمازوں میں قیامت میں حساب کتاب کے دوران جی. جب فرض نمازوں میں کوئی کمی نکلے گی، اس وقت میں نفل نمازوں سے اس کی تکمیل کر دی جائے گی. وہی. جی. یہاں دو ایک چیزیں میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں. جی جی جی. ایک تو جب ہم نفل نمازیں کہہ کر اور کوئی منت مان لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا کہ پروردگار ہمیں فلاں کام کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس میں کامیابی مل جائے تو ہم 4 رکعت نفل نماز پڑھیں. ہم ہی بول دیتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہو جائے تو ہم 4 رکعت، 10 رکعت، 20 رکعت جو بھی نیت ہوتی ہے وہ کر دیتے. تو یہ کتنی اہم ہے اور یہ کیا درست ہے طریقہ؟ ایسا بولنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک تو یاد رکھنا چاہیے، جب ہم ایک بات بول لی، پریشانی آئی تو اللہ ایسا کر دے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. یہ ایک وعدہ ہو گیا اللہ سے، اللہ سے ایک وعدہ ہو گیا. اور اوفو بالعہد یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، چاہے وہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو. بے شک بے شک. تو جب ہم نے یہ عہد کر لیا تو یہ پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ روزوں کا ہو، چاہے نفل نمازوں کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو. لیکن ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اتنی رکعت نفل نماز پڑھوں گا، جی، تو یہ نفل نہیں رہے. اب جی بول دینے کی وجہ سے یہ لازم واجب ہو گیا، وعدہ ہو گیا چونکہ. جی. اس وعدہ کرنے کی وجہ سے وہ نفل نہیں رہے. کہیں گے اس کو نیت باندھیں گے نفل نماز کی، جی جی. لیکن اس کا پورا کرنا لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا. یہ منت اور نظر ہو گئی. بے شک. جی. تو جتنے رکعت کو ہم نے بولا ہے، میں اپنے دوست احباب سے کہا کرتا ہوں کہ جس چیز کو تم نے بولا ہے اسے لکھ بھی لو. صحیح، اچھی بات ہے. جی. اس لیے کہ اس میں یہ ہوگا کہ تم نے نفل تو تمہیں یاد ہے میں نے بولے تھے، جی، لیکن کتنے بولے تھے یہ یاد نہیں ہے. تو اب تم نے 10 بولے تھے، 6 پڑھ لیے، 4 کا قبضہ باقی رہ گیا. اسی طریقے سے روزے بولے اگر، جی، تو روزے جتنے بولے ہیں وہ لکھ لیجئے کہ 8 روزے رکھیں گے، 10 روزے رکھیں گے. پھر اس کے بعد جب وقت آیا تو اس کو جلد سے جلد ادا کر لیجئے، پھر اس کے بعد لکھ دیجئے کہ ادا ہو گئے. چونکہ وعدے کا مسئلہ ہے، وعدہ خلافی، اور وہ بھی اللہ سے وعدہ خلافی. اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی شکل سے کوئی پریشانی آ سکتی ہے. اور اس میں جو ہے جب یہ نفل پڑھیں گے، ہم ادا کریں گے، تو اس کے لیے 2 کر کے نفل نماز کا طریقہ جو ہے زیادہ اچھا یہ ہے کہ 2 کر کے نفل نماز ادا کریں. مولانا صاحب، نفلی عبادات کی بات ہو رہی ہے، نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، تو نفلی عبادات کتنی اہم ہیں اور کتنی مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھیے یہ اللہ سے یعنی مزید وفاداری کا اظہار ہے. جی. ہم فرض نمازیں پوری ادا کر رہے ہیں، جی، لیکن جس طرح سے آدمی کسی بڑے آدمی سے مزید غائب تعلق، ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، اس کے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ 8 گھنٹے پورے کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے افسر کا، آفس کا، کہیں کا، کارخانے کا، اور اس میں تھوڑا اور ٹائم دیتا ہے، وہ اوور ٹائم کام کرتا ہے. ہاں، تو وہ اور ٹائم، اگر اوور ٹائم کے نام سے اس کو الگ کچھ مل رہا ہے وہ تو الگ بات ہے. لیکن بس وفاداری اور محبت تعلق کے لیے وہ تھوڑا بہت کام زائد بھی کر دیتا ہے، تو یہ اس کی قدردانی کی بات ہوتی ہے، اور اس سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو آدمی فرض نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نفل بھی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی وفاداری، مزید وفاداری کا اظہار کرتا ہے. یہ اس کے لیے مفید ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا. کسی نے اگر تھوڑا سا عمل بھی زیادہ کیا ہے، 3 ہی رکعت مغرب پڑھی ہیں، 2 رکعت سنت پڑھی ہیں، وہ بھی ایک آدمی نہیں پڑھ رہا ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، جتنا وقت بھی وہ مسجد میں گزار رہا ہے وہ اللہ کا پڑوس ہے. بے شک. وہاں رہ کر اللہ سے لو لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اس
نیکی کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کا انعام دیتا ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ تمام برائیوں سے وہ رکتا ہے اس دوران. اگر ہم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں اشراق کی نماز کا، تو ان اوقات میں ہم ذکر و اذکار کریں گے، تسبیحات کا اہتمام کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، ذکر الہی کریں گے، تو وہ تو ہمارے کھاتے میں جڑیں گے ہی مولانا صاحب. نہیں، اس کے علاوہ ایک مزید بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ ایسا ہی جیسے نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی تو آپ اشراق کی نماز ابھی پڑھنی شروع نہیں کی ہے، لیکن آپ نماز پڑھنے والے بھی شمار ہو رہے ہیں. بے شک بے شک. تو یہ ایک مزید فائدہ مزید فائدہ. مولانا صاحب کچھ اور نفل نمازوں کے تعلق سے رہنمائی فرمائیں. کچھ اور نفل نمازیں ہیں جو مستقل وقت کے حساب سے نہیں ہیں، نہ نمازوں کے آگے پیچھے ہیں، بلکہ مختلف اسباب کی وجہ سے وہ نفل نمازیں ہوتی ہیں. اس کے لیے نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، یعنی سورج گرہن ہوا ہے اس وقت میں ایک نماز ہوتی ہے، وہ خاص اوقات کی، خاص مواقعوں کی نماز ہوتی ہے. مولانا صاحب چونکہ تفصیلی سلسلہ ہے اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کالر سے بات کریں. خدیجہ صاحبہ کا پہلے سوال لیتے ہیں، وہ کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ مدھیہ پردیش سے ہمیں فون کر رہی ہیں. خیر مقدم آپ کا خدیجہ صاحبہ، آپ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو دعاؤں کی گزارش ہے مولانا صاحب کی خدمت میں. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے بہن. اللہ تعالیٰ. جی میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر نماز میں ہم بھول سے ایک ہی سجدہ کر کے اتحیات پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا سجدہ سہو کریں یا پھر نماز کو دہرائیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں گلاب کے پودے یا پھر خوشبودار پودے وغیرہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس میں پاک روحیں آتی ہیں. تو یہ مولانا صاحب اس پر بتا دیں ذرا. بہت شکریہ بہن، آپ کے دونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. محمد حسان صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال بھی ہم جمع کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا بھائی، آپ سوال پوچھیں. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں حسان صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے بھی جو بتایا تھا کہ دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے، کیا وہ فرض نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ بہت شکریہ. کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. مولانا صاحب ہمارے جو موضوع ہے، موضوع سے جڑے سوال آ رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ تمام ناظرین ہمارے استفادہ کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات امڑنے لگے ہیں جن کا وہ جواب آپ سے چاہتے ہیں. اس تعلق سے محمد حسان صاحب کا پہلے میں سوال لوں گا. انہوں نے کہا کہ دو سجدوں کے درمیان جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا مفید ہوتی ہے، تو کیا انہوں نے کہا فرض نماز میں بھی اس کا اہتمام؟ فرض نماز اگر آپ امام ہیں یا امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے تو ہدایت یہ ہے کہ وہ مختصر نماز پڑھیں. با جماعت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں امام کو ہدایت یہ ہوتی ہے کہ وہ مختصر پڑھے، اس لیے کہ اس میں نماز پڑھنے والوں میں کوئی بیمار بھی ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی کسی کو مصروفیت ہے، کہیں جانا ہے، اس لیے وہ نماز تو مختصر پڑھی جائے. اور اس میں تو مختصر اگر پڑھنی بھی ہے تو چھوٹی دعا کو پڑھی جائے. اور یہ ذمہ داری امام کی ہے. لیکن آپ اگر یا امام آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی جب تک پڑھیں گے تو امام سجدے میں چلا جائے گا. اگر گھر پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی وجہ سے جماعت مسجد میں نہیں جا سکے یا سفر میں ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں، فرضوں میں بھی اور نوافل اور سنتوں میں بھی. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن اپنا نام بتا دیجیے سب سے پہلے. میرا نام بدون بی بی ہے. جی بتائیں بی بی صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت درد رہتا ہے دیہات میں، دوا کھاتے ہیں تو تھوڑا دیر ٹھیک رہتا ہے، پھر وہی ہو جاتا ہے. بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال مولانا صاحب سے ہم فوراً اس پر رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. جی مولانا صاحب. دیکھیے اس طرح کی چیزوں میں عام طور پر کبھی موسم کی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، ٹھنڈ سے پرہیز نہیں کر سکیں، اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا کھانے پینے میں بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. وقت پہ کھائیں، جب بھوک لگے کھائیں، تھوڑی سی بھوک روک کر کھانا چھوڑ دیں. ان چیزوں کی احتیاط کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ شبہ ہے اس چیز کا، جیسا کہ عام طور پر یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب کسی طرح کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، جی. اگر ایسا ہو تو سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے اور آیت الکرسی پڑھیے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ دوا بھی کام کرنے لگے گی، آپ صحت مند ہو جائیں گی. اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. بہن حسینہ سے ہم بات کریں گے، ممبئی سے ہمیں فون کر رہی ہیں. خیر مقدم آپ کا حسینہ صاحبہ، سوال پوچھیے. جی فرمائیں کیا سوال ہے؟ ہاں میرا سوال ہے کہ جی فرمائیں. بمبئی سے بول رہی میں حسینہ. جی بہن بتائیں. ہاں میرے بیٹے کی شادی کو 8 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ہم پہلے بات کریں گے تبسم صاحبہ سے.
اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ مولانا صاحب سے ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے. بہن تبسم آپ کا خیر مقدم. تبسم صاحبہ جی فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم. آپ کا ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تبسم صاحبہ. کہ اشراق کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے کہ اگر سورج نکلتا ہے قریب 6 سے 6:30 بجے کے بیچ تک نکل جاتا ہے, 6 تک نکل جاتا ہے, تو اس وقت پڑھیں گے. اور زوال کا وقت اگر 12:30 بجے ظہر کی اذان ہوتی ہے, اور زوال کا وقت کب ہوگا نماز پڑھنے کے؟ بہت اچھا سوال ہے اور ہم فوراً مولانا صاحب کی رہنمائی اس پر لے رہے ہیں. مولانا صاحب دیکھیے اثر ہو رہا ہے ہماری باتوں کا ان دونوں سوالات سے. اشراق کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنا. جب آپ کسی نقشے میں دیکھیں گی سورج نکلنے کا وقت یہ ہے جی, تو اس وقت سے 15 منٹ کم سے کم یا 20 منٹ انتظار کر لیجئے, اس کے بعد وقت ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ لوگوں کے پاس کیلنڈر نہیں ہوتا ہے تو کیسے اندازہ کریں؟ اس کا اندازہ یہ ہے کہ جہاں آس پاس کی مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے جی, کہ اس وقت فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے, قضا نماز اب سے 20 منٹ بعد پڑھیں, جی, ایسا کہیں اعلان ہوتا ہے تو جس وقت اعلان ہوا ہے ان کا جی, اس وقت سے 20 منٹ بعد پڑھ لیجئے. اور اگر دونوں نہیں ہیں تو پھر تو مجبوری ہے. جب آپ کو اندازہ ہو کہ اچھی طرح سورج نکل آیا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, دھوپ نظر آنے لگی ہے, سمجھ لیجئے کہ وقت ہو گیا اس کا, اور اشراق کی نماز پڑھ لیجئے. اسی طریقے سے انہوں نے زوال کا وقت بھی پوچھا ہے. زوال کا وقت جو ہے, جو ظہر کا وقت اول وقت شروع ہو گیا, اس وقت زوال کا وقت ہو گیا. ظہر سے پہلے زوال کی نماز پڑھ لیجئے, پھر اس کے بعد ظہر کی پڑھیے. اللہ ہمیں فرض اور نفل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس دعا کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آگے. سالار صاحب سے بات کرتے ہیں, اورنگ آباد سے ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. خیر مقدم آپ کا سالار صاحب, سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا سالار صاحب, سوال پوچھیں. سر ایک نام کے معنی پوچھنا ہے اور ایک سوال ہے. پہلے نام کے معنی پوچھنا چاہتا ہوں. ہمیں پوتری ہوئی, اس کا نام عافیہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ آپ نے اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے عافیہ؟ ہاں بہت مبارک. سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو. اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے ہم اسلام کے اندر ہے تو جمعہ کے دن مسجدوں کے اندر ہمیں جگہ نہیں پڑتی, جگہ کم گرتی. عید کے دن جگہ کم گرتی ہے, جگنے کی رات کے دن جگہ کم گرتی ہے, اور باقی عام دنوں میں ہم جب دیکھتے ہیں تو بالکل جگہ خالی رہتی ہے. کیسے ہم کب تک کیسے اسلام چلے گا؟ کیا ہم صرف ہفتے کے, مہینے کے اور سالوں کے مسلم رہ گئے؟ کیا ہم 24 گھنٹے کے اندر ہم اسلامی زندگی نہیں جی سکتے؟ سر یہ دن کب آئیں گا؟ آپ کا درد بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. ہم آپ کی بات کا مفہوم مکمل طور پر سمجھ گئے ہیں اور مولانا صاحب سے بھی چاہتے ہیں کہ اس پر تفصیلی ہماری رہنمائی فرمائیں. لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں بہن طیبہ کا اس وقت, جو کہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں, منتظر ہیں. فرمائیں طیبہ صاحبہ کیا سوال ہے, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ طیبہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا. جی فرمائیں. نفل نماز جی, اب نفل نماز پڑھتے بول کے بولتے نا, وہ دعا قبول نہیں ہے تو کیا پہلے پڑھ سکتے؟ ہمارا سب مفہوم تو پہنچ گیا آپ تک. وہ نفل نمازوں کے تعلق سے بولنا چاہتی ہیں. ٹی وی کی آواز بند کر کے اگر سوال پوچھیں گے تو مکمل طور پر ہمیں بھی آسانی ہوگی, آپ کو بھی آسانی ہوگی. نفل نمازوں کے تعلق سے غالباً پوچھنا چاہتی ہیں. جیسے منت کے تعلق سے ہم نے نماز پڑھی تو وہ پہلے پڑھنا چاہیے, کسی کام سے پہلے, یا پھر کام مکمل ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے لازم تو ہوتی ہے کام پورا ہونے کے بعد ہی, جی, لیکن اس سے پہلے ہی اگر آپ اس کو ادا کر لیں جو کچھ بھی آپ نے بولا ہے تو اس کا اور زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہن خدیجہ, اچھا کئی مرتبہ جب بھول جاتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں مولانا صاحب؟ اگر ہم بھول کر پریشانی آ جاتی ہے, کسی پکڑ میں آ جاتا ہے آدمی. جب کوئی آدمی وعدہ خلافی کرے گا, کسی سے بھی کر رہا ہے تو وہ غلط ہے, اللہ سے وعدہ خلافی کریں گے تو وہ پتہ نہیں کس طرح سے پکڑ لے, کیا سزا دے. بے شک. اس لیے میں کہتا ہوں لکھ لیا جائے. بہت اچھی بات ہے. آئیے بڑھتے ہیں آگے. یاسمین صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں, گوا سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کے یاسمین صاحبہ, سوال پوچھیے. یاسمین صاحبہ سوال پوچھیں. یاسمین صاحبہ ہماری فون لائن پر غالباً موجود نہیں ہیں. ہم سالار صاحب کا بہت اہم سوال ہے جمعے کے تعلق سے. انہوں نے کہا کہ جمعے کے نماز میں تو مساجد بھر جاتی ہیں لیکن عام نمازوں میں نہیں. یہ درد ان کے دل سے نکل رہا ہے. ایک تو انہوں نے سوال جو کیا ہے, میں یہ بتا دوں, آسیہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن صحیح تلفظ اس کا ہوگا الف, اس کے اوپر مد یا کھڑا زبر, اور سین, اور یا, اور اخیر میں چھوٹی ہا. یہ نام تو ہے صحیح. اور اگر اس کو عین سے لکھا اور صاد سے لکھا, عین الف صاد یا ہا, وہ غلط ہوگا. وہ اس کے معنی بہت غلط ہو جائیں گے. اس کے معنی ہوں گے گنہگار. اچھا, ہم کو لکھنے میں اس کو دھیان رکھنا چاہیے. آسیہ لکھنا ہے الف سے, اور الف کے کھڑے زبر کے بعد پھر سین یا
چھوٹی ہا. یہ تو یہ نام رکھے بہت اچھا نام ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آفیہ انہوں نے غالباً کہا, آفیہ اگر ہوا میرے خیال میں آسیہ ہی کہا ہے. اگر آفیہ بھی ہوا تو مناسب ہے. آفیہ بھی ہے تو ٹھیک ہے, وہ عین سے لکھا جائے گا. ان کے دوسرے کے سوال کی طرف آئیں گے مولانا صاحب, لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور ہم جمع کر لیتے ہیں. سلطان پور سے بہن عروسہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائے بہن, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ عروسہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. صبا بول رہے ہیں پٹنہ سے. صبا, جی بتائیں صبا صاحبہ. جی میرا یہ سوال ہے نا کہ ہم ایک زمین لیے ہیں پھلواری شریف میں, سمجھیے وہ میرا ابھی تک اس کا موٹیشن نہیں ہو پا رہا, کیا ہے نہیں ہے, مطلب ہم ایک دم پریشان ہیں اس قدر. وہ آدمی بولتے ہیں آج کر دیں گے کل کر دیں گے, لیکن وہ ہم کو اسی طرح سے ٹہلا رہے, لیکن ابھی تک میرا مکمل نہیں ہوا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ ایک میری 2 بچی ہے, ایک کا نام سعدیہ اور ایک کا نام صفا ہے, اور میرا ایک لڑکا ہے شعیب. یہ روتی اتنا ہے, اس قدر روتی ہے بہت, 12 بجے کے بعد. کیا ایسا مسئلہ ہے؟ اور جو حافظ صاحب ہم کو بتاتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے سر, اس کا تھوڑا ہم کو تفصیل سے بتائیے گا کہ ہر آدمی اس کو پڑھا سکتے ہیں یا مطلب اس کو کچھ سوچ سمجھ کر ہی پڑھانا چاہیے, یا کچھ ایسا بولتے ہیں کہ مطلب کیا بولتے ہیں؟ جی بات مکمل نہیں ہو پائی مولانا صاحب. اس سوال کا مفہوم سورہ بقرہ کے تعلق سے پہنچ گیا؟ سورہ بقرہ تو ہو گئی, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے کیا کرنا, یہ بات واضح نہیں ہوئی. سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے, اگر وہ معنی سمجھ کے پڑھ رہا ہے کوئی آدمی تو بہت اچھا, لیکن ہر آدمی جو ہے معنی نہیں سمجھ سکتا. معنی نہ سمجھ سکے تو پھر بھی قرآن مجید کے الفاظ کا ادا کرنا بہت مفید ہے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. ان کے بقیہ سوال میں بعد میں آپ تک پہنچاؤں گا. ایک کالر کا سوال ہم اور جمع کر لیتے ہیں. ہیلو محمد غوث صاحب, اپنے ٹی وی کی آواز بند فرما دیں اور سوال پوچھیں. لے سکتے ہیں جی فرمائیں غوث صاحب, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ غالباً محمد غوث صاحب سے ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی, ٹی وی کی آواز کھلی ہے اور یہ وہ موقع ہے, ہم بارہا یہ اپنے ناظرین سے درخواست بھی کرتے ہیں. مولانا صاحب, صبا صاحبہ کا جو پٹنہ سے سوال ہے, انہوں نے پہلا سوال تو یہ کہ زمین انہوں نے کوئی لی ہے, اس کے کاغذات مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں, اس کے لیے کوئی دعا. دیکھیے اس میں کچھ تو تھوڑے سے صدقے کے پیسے نکال دیجئے آپ, کوئی رکاوٹیں ہوں گی تو صدقے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. دوسرے اس کے لیے نماز حاجت پڑھتی رہیے, کوشش کرتی رہیے, انشاءاللہ تعالی آسان ہوگا, ہم بھی دعا کرتے ہیں. 3 نام انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں, سعدیہ, شفا اور محمد شعیب. سعدیہ نام ٹھیک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ, وہ ان کا خاندانی قبیلے کا نسب ہے. اور شفا بھی ٹھیک ہے, اس کے معنی جو ہیں تندرستی صحت کے ہیں, وہ ٹھیک ہے. شعیب اور صہیب دونوں میں سے جون سا بھی ہے, دونوں ٹھیک ہیں. آئیے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہلو, جی فرمائیں, کیا سوال ہے, اپنا نام بتا دیجیے. میرا نام شاہنواز ہے. السلام علیکم. شاہ نواز صاحب فرمائیں. وعلیکم السلام, کیا سوال ہے, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ 90% لوگوں کا یقین ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے. بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیے. جی ہمارے یہاں 90% لوگوں کا یقین یہ چل رہا ہے کہ ڈائریکٹ ہم اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے, اس کے لیے ہمیں سہارا چاہیے. جیسے سب سے ہم ڈائریکٹ نہیں چل سکتے, سیڑھیوں کو سہارا چاہیے, ایسے اللہ سے مانگنے کے لیے سہارا چاہیے. بہت شکریہ, آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب کی رہنمائی غور سے سنیے گا. مولانا صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں بھی یہ رہتے ہیں کہ وہاں پر 90% لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے, کسی کا وسیلہ, کسی کا سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے. کتنی سچائی ہے, کتنا صحیح ہے؟ دیکھیے براہ راست دعا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہاں کون بیچ میں ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا. جی ایاک, ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ کا کسی کا واسطہ دیا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہے, لیکن ہم دعا نہیں کر سکتے, ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی ان کا تجزیہ صحیح نہیں ہے کہ 90% لوگ ایسے سمجھتے, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں, کچھ لوگ ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں, لیکن دعا براہ راست بھی کی جا سکتی ہے اور کسی کے وسیلے سے بھی کی جا سکتی ہے. بے شک براہ راست دعا کر سکتے ہیں. غازی صاحب کا سوال ہم لیتے ہیں, گجرات سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. فرمائیں غازی صاحب. جی غازی صاحب خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیے. غالباً غازی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. اب سوال کا جو سلسلہ ہے میں سالار صاحب کے سوال کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں, جو جمعے میں انہوں نے کہا کہ مساجد بھر جاتی ہیں, عام نمازوں میں اس میں آدمی کم ہوتے ہیں. دیکھیے اس میں یہ لوگوں کی خامی اور کوتاہی کی بات ہے, اور اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھانے, بتانے اور اس غفلت سے
روکنے کی کوشش کریں. جو لوگ جمعے کی اذان ہو چکی ہے, قرآن مجید میں حکم یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعے کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ, تو آ جاؤ نہیں, دوڑ پڑو, یعنی سب کام روک دو اور اس کے بعد جمعے کے لیے چلو. اب جو لوگ نہیں اٹھ رہے ہیں وہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, محرومی کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حلقے میں, اپنے تعلق والوں میں, ارے بھائی اذان ہو چکی ہے, اٹھو چلو. ہم جاتے ہوئے بھی لوگوں کو کہتے ہوئے جائیں تو اس سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا. اگر ایک آدمی کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ گزرے, آپ نے بھی کہا بھائی اذان ہو گئی ہے چلیے, فلاں صاحب اذان ہو گئی ہے چلیے, تیسرا آیا, اسے شرم آئے گی کہ بھائی میں کب تک بیٹھا رہا ہوں, مجھے بھی اٹھنا چاہیے. تو جہاں لوگوں میں غفلت ہے, وہاں جو لوگ غافل نہیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں, بتائیں, توجہ دلائیں. اور یہ صحیح بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو 5 وقت کی نماز ہے ان میں نمازی کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے, اور سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ صفیں خالی کی خالی ہمیں نظر آتی ہیں. تو جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو بہت پابندی سے پڑھنا چاہیے. فرض نماز ہیں, ہر عاقل و بالغ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے, یہ جان لینا چاہیے. اس میں کوئی رعایت نہیں, اور یہ پورا ہمارا سلسلہ یہی چل رہا ہے. ہم اسی پر مولانا صاحب آپ کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ نماز کتنی اہم ہے, اور فرض نماز کی اہمیت تو ہم نے سب سے پہلے بیان کی. اسلم صاحب کا سوال ہم شامل کریں گے, مدھیہ پردیش سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں. اسلم صاحب فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیں اسلم صاحب, کیا سوال ہے؟ صاحب جی میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, ابھی ہم لوگ حج کرنے گئے تھے یہ سال, ماشاءاللہ, ابھی 6 مہینے کے بعد ہم لوگ یہاں پر آئے. ہاں, میں نے وہاں پر یہ ماحول دیکھا, یہاں پر سے یہ لوگ حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن اتنی پریشانیاں, کسی کو کوئی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, اور یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو کوئی تعلیم بھی نہیں دی جاتی, اور اتنی بری طرح حال کرتے ہیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتے اس جگہ میں. اور ایسے اپنے کوئی کھانا پینا بھی یہاں سے بولتے ہیں کہ کھانا پینا بھی ہم آپ لوگوں کو ساتھ میں دیں گے, کچھ بھی نہیں دیتے ان کو کھانے پینے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ بس ان کی حج قبول کرے. اتنی پریشانی میں ادھر لوگ دن گزارتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو بس معاف کرے. بہت شکریہ. اس طریقے کا ہم نے دیکھا اس جگہ میں ماحول, کیونکہ میں تو 6 مہینے رہا مکہ کے اندر, اور 6 مہینے میں نے جو کچھ دیکھا, کیونکہ اتنے حال خراب ہیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتے اس جگہ کے اندر. آپ کی فکر مندی ہم تک پہنچ گئی ہے. بشرا صاحبہ کا سوال لے لیں اور اس کے بعد پھر مولانا صاحب کا رخ کریں گے جو دلی سے ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں. بشرا بہن بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ بشرا صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. بشرا صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہے. مولانا صاحب اسلم صاحب کا جو سوال ہے ان کی جو فکر مندی ہے اس پر. دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنا نہیں جانتے, حج کرنے چلے جاتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نماز ہی نہیں آتی تو حج کرنے کیوں جا رہے ہو. حج کا جانا جو ہے وہ بھی ایک فرض ہے, نماز سیکھنا بھی ضروری ہے, اس لیے جانے سے پہلے ان کو نماز بھی سیکھنی چاہیے. لیکن اس انتظار میں حج کو تاخیر نہ کی جائے کہ نماز سیکھ لوں اس کے بعد پھر حج کو جاؤں. نماز بھی سیکھتے رہیں, حج کی تیاری بھی کریں, حج کو پہنچ جائیں. رہا یہ کہ ان کو سکھایا نہیں جاتا, سیکھنا جو ہے ہر آدمی کی خود اپنی ذمہ داری ہے. اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے مجھے نماز بتا دیجئے تو آپ ضرور بتائیں گے, لیکن ایک آدمی کو شوق ہی نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے اس کا. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ ان کو نماز نہیں سکھائی جاتی ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ وہ سیکھتے نہیں ہیں. ان کو خود سیکھنا چاہیے. بچے نہیں ہیں ان کو زبردستی بٹھا کے کوئی آدمی پڑھوائے گا, کام کرائے گا, بلکہ ان کو سیکھنا چاہیے. جہاں تک وہاں لوگوں کی لاپرواہی کی بات ہے, صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ لے کے جاتے ہیں ان میں بہت سارے تو احساس ذمہ داری بھی رکھتے ہیں, ان کے کھانے کا, پینے کا, آرام کا خیال بھی رکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں بتاتے بھی ہیں. کچھ ایسے لاپرواہ بھی ہیں کہ وہ گروپ بنایا اور لے کے چلے گئے اور ان کا دھیان نہیں رکھتے, ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے. یہ ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ جو میں غلطی کر رہا ہوں, یہ میں ان سے پیسے لے رہا ہوں اور ان کی خدمت نہیں کر رہا ہوں, یہ مواخذہ اللہ کے یہاں اس کو ضرور ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جیسے حج کے تعلق سے تربیتی سلسلے شروع ہوتے ہیں, حج پر جانے سے پہلے کیمپس کا اہتمام ہوتا ہے, بہت ساری مساجد میں اس تعلق سے تعلیم بھی ہوتی ہے, تو ان کا حصہ بنائیں اور مکمل طور پر چیزیں سیکھیں. نہیں, یہ اصل بات یہ ہے کہ تربیت کرنے والے, ٹریننگ کرنے والے, حج کے دنوں میں ہر جگہ جگہ اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ حج کے مسائل بتائے جاتے ہیں. جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ وہاں بتایا جا رہا ہے وہ تو حج کی باتیں بتاتے ہیں, لیکن نماز تو وہ سکھانے کا ان کو موقع نہیں ہوتا, نماز ان کو خود سیکھنی چاہیے. 2 کالر ہیں مولانا صاحب, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. رتنا گری سے شاکرہ صاحبہ ہیں,
اور संभल से इमरान साहब हैं। इमरान साहब, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। इमरान साहब, खैर मख्तम, आपका सवाल पूछें। गालिबन इमरान साहब ने अपने टीवी सेट की आवाज़ खोल रखी है, टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। इमरान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इमरान, अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें सबसे पहले और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका सलाम हम तक पहुंच रहा है, पैगाम पहुंचना चाहता है, लेकिन आपकी टीवी की आवाज़ खुली है। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये रुकावट है। मोहम्मद इमरान जी जी, आपसे बात मेरे भाई 4 दफा आपने सवाल किया है, मुमकिन आवाज़ नहीं बंद कर सके। मुमकिन नहीं हो पाएगी, माजरत चाहते हैं। आवाज़ तो बंदी है, बिल्कुल मेरी तरफ से तो बंदी है जनाब, बिल्कुल बंद है। बताएं फिर। आपकी टीवी की आवाज़ मुझे भी नहीं आ रही। सवाल पूछें, सवाल पूछें। बात मुमकिन नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ तो है। शाकिरा साहिबा से हम बात करेंगे, रत्नागिरी से हमारी फोन लाइन पर हैं। बहन शाकिरा, बताएं आपका क्या सवाल है। शाकिरा साहिबा, सवाल पूछें। मौलाना साहब, जो घर पे परेशानी के लिए जो नमाज बताते, अजान बोलते ना, सुबह शाम देना है, ठीक है। तो फिर वो नमाज का टाइम है, उतने टाइम में अजान देना मिलता है। जी मौलाना साहब। बहन, ये अजान जो है लोगों को नमाज के लिए बनाने की नहीं है, हल्की आवाज़ में। इसीलिए हम कहते हैं हल्की आवाज़ में, जितनी आवाज़ घर के अंदर अंदर रहे उतनी आवाज़ में अजान कहनी है। और वो उसमें वक्त की पाबंदी नहीं है, सुबह सवेरे कहिए, वक्त कुछ भी हो, शाम के वक्त में, रात को अजान कहिए, हल्की आवाज़ में, घर के चारों कोनों में। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, सायरा साहिबा आगरा से, अपने सवाल के साथ। खैर मख्तम करेंगे हम सायरा साहिबा आपका, और सवाल जानना चाहेंगे, क्या जानना चाहती हैं? बारिश से नवाजे, आपको हमेशा खुश और आमीन बहन। ये मेरे 2 सवाल है। जी बहन। मेरे सवाल तो ये, जैसे कोई ना बेनवाजी है, कोई नमाजी इंसान उससे यूँ कहता है भाई ऐसे काम मत करो, ये गुनाह है, ऐसे काम करने से अल्लाह नाराज होता है, तो वो इंसान कहता है दुनिया कर रही है, हम करें तो उसमें क्या बात है, और जब मरेंगे जब देखेंगे। ये बात कहाँ तक सही है? जी, नंद की लड़की है, उसका नाम अमायरा है, ये नाम का मायना कैसा है? वो रोटी देती है। जी मौलाना साहब। देखिए, कोई आदमी किसी को बुराई से रोकता है, ये तो ज़रूरी है, हर शख्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें ज़रा सी एहतियात की ज़रूरत है। जी। कोई नौजवान लड़का किसी बूढ़े आदमी को अगर किसी बुरी बात पर रोक रहा है तो उसका कुछ अंदाज मुनासिब होना चाहिए। जी। ये नहीं कि वो नौजवान लड़का जो है किसी बुढ़े को डांटने लगे। जी। इसी तरीके से बूढ़ा आदमी भी बच्चे को प्यार से, मोहब्बत से समझाए। बच्चा अगर समझा रहा है तो बुजुर्ग को एहतराम से समझाए, अच्छे अल्फाज में समझाए, ये ज़रूरी है, वरना उसके रद्द अमल में उसमें और जिद पैदा होती है और ज़्यादा बुरा कहता है। और जहाँ तक ये बात है कि जब मरेंगे देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा फिर तो भुगता जाएगा। जी, सही फरमा रहे हैं। देखने, जब अल्लाह ताला सजा देगा तो देखना नहीं होगा, वो उठा के जहन्नम में फेंकेगा तो देखने का मौका कहाँ होगा? सारी चीज़ें झुलस जाएंगी, देखने का मौका नहीं होगा। इसलिए ये कहना इंतहाई नादानी की बात है कि जब होगा देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, झेला जाएगा। आज है, अभी है वक्त, इसी वक्त है, जो करना है बेहतर अभी करने का वक्त है। मौलाना साहब, वो आपने नरम लहजे की बात की तो मुझे एक शेर मेरे जहन में आ गया कि तूने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नरम लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो खास तौर पर बुजुर्गों के एहतराम में हमें इस बात को, माँ बाप को हमें समझाना है, अपने दादा को समझाना है, अपने किसी पड़ोस के बुजुर्ग को समझाना है, तो उनसे ऐसा अंदाज इख्तियार कीजिए कि उनको बुरा ना लगे। बेशक। इन्होंने अमायरा के मानी भी जानने चाहे हैं, क्या माने हैं? अमायरा लफ्ज़ ही समझ में नहीं आता, किस जुबान का लफ्ज़ है, क्या है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तस्दीक करने पहले, उसके बाद फिर उस नाम नहीं, तहकीक करें और नाम रखने से पहले उसको समझ लिया जाए इसकी माना क्या है। हसीना साहिबा का सवाल हमारे पास जमा है, औलाद से महरूम है, उसके लिए कोई दुआ। देखिए, औलाद से महरूमी के लिए तो कुरान मजीद की कई आयतें, दुआएं ऐसी हैं जिनको पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो मशहूर आयतें हैं वो सूरह मरियम 19 नंबर की जो आयत सूरत है उसकी शुरू की आयतें हैं, वो 6 मरतबा 6 नंबर तक 6 आयतें 6 मरतबा पढ़ी और 7वीं मरतबा शुरू करके सूरत के ख़त्म तक पढ़ लीजिए। किसी दिन अगर पूरी सूरत भरने का मौका ना हो तो 2 रुकू ज़रूर पढ़ लीजिए आखिर में। 6 मरतबा 6 आयतें, 7वीं मरतबा 2 रुकू के ख़त्म तक। अल्लाह साहिब औलाद बनाए, ये हम भी दुआ करते हैं। मौलाना साहब, शोलापुर से बहन यास्मीन सवाल पूछना चाहती हैं। फरमाए बहन, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? यास्मीन साहिबा, सवाल पूछे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। मोहम्मद हसनैन का। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल मुकम्मल कीजिए।
हेलो, मोहम्मद यास्मीन का मतलब जानना चाहती हूँ। मोहम्मद यास्मीन की माने जानना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बहन। एक कॉलर और हैं, उनका सवाल भी हम नोट कर लेते हैं। सायरा बानो साहिबा मुंबई से सवाल पूछना चाहती हैं। फरमाएं बहन, क्या सवाल है? हेलो सायरा बानो साहिबा, खैर मकदम, आवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। हाँ, मेरी लड़की है, उसका नाम नफीसा है। नफीसा? नफीसा है, वो गुमसुम रहती है, यानी ज्यादा बात वगैरह नहीं करती। उसके लिए क्या करना है? कितनी उम्र है उसकी? है 35 साल की उम्र है। जी, बहुत शुक्रिया। शादी हो गई है बहन? नहीं। जी मौलाना शादी भी नहीं की उसकी, एकदम चुपचाप रहती है, कभी बोलती कभी नहीं बोलती। बहुत शुक्रिया बहन, मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुंच रही है, गौर से सुनिएगा। जी मौलाना साहब। देखिए, उनको कुछ सेहत की प्रॉब्लम भी है, कुछ दिमागी परेशानी भी हो सकती है। उनके लिए सूरह बकरा घर में पढ़िए और सूरह फातिहा पढ़कर पानी में दम करके उनको पिलाए कीजिए, छींटे लगाइए। इतनी उम्र तक वो ऐसी हालत है, शादी भी इसी वजह से रुकावटें होती हैं। जी। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उस बच्ची को सेहत और क़ुव्वत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मोहम्मद यास्मीन अपने नाम के मानी जाना। देखिए, मोहम्मद यास्मीन दोनों लफ्ज़ जो हैं, यास्मीन असल में चमेली को कहते हैं, फूल का नाम है। जी हाँ, उसी अंग्रेजी में जिसको जैस्मीन कहते हैं जी। वो यास्मीन असल में चमेली को कहते हैं, लेकिन ये नाम आमतौर पर बच्चियों का, लड़कियों का हुआ करता है। मोहम्मद यास्मीन जो है वो कुछ बेजोड़ चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन बहरहाल मोहम्मद तो जानते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी है। यास्मीन चमेली को कहते हैं। अब मेरी नहीं समझ में, या तो ये उन्होंने बोला कुछ और है, हम समझे नहीं हैं, वरना मोहम्मद यास्मीन नाम न लड़के का हुआ न लड़की का हुआ। इसमें तब्दीली की गुंजाइश है। नहीं, कुछ और बोला होगा जो हम समझ नहीं सकते। ये भी हो सकता है। परवीन साहिबा, आप फरमाएं क्या सवाल है? झारखंड से इस वक्त हमारे साथ परवीन साहिबा जुड़ चुकी हैं, बताएं। वालेकुम अस्सलाम बहन। हमारा खास ताल्लुक है, अब काफी एक ही बात, एक ही सवाल है मेरा। मेरे शौहर का दोस्त है जो इंतकाल हो गया है, वो कभी इंतकाल का 2-3 साल हो गया, लेकिन एक दिन रात में मेरे यहाँ आया, फोल्डिंग बिछा के सोना चाह रहा। हम बोले हम यहाँ सोने नहीं देंगे, मेरा एक ही रूम है, कैसे सोएंगे सब बच्चा लोग के लेके। तू जबरदस्ती मेरा रूम में सो गया, और उसके बाद मेरा अब्बा भी इंतकाल हो गया। वो आए और सबके केतली से चाय, मैंने लाल चाय सबको दे रहे हैं। ये देखा है जी मौलाना साहब, ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है? ये ख्वाब इस लिहाज से अच्छा है कि इनके वालिद मरहूम आए हैं और वो कुछ को नाश्ता वाश्ता दे रहे हैं जी। कोई आदमी जो दुनिया से जा चुका है वो आपको कुछ दे रहा है, कुछ खिला रहा है, ये आपके लिए अच्छा होता है। सुहेल साहब, आप फरमाएं, आपका क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं क्या जानना चाहते हैं सुहेल साहब? जी, मैं उत्तर प्रदेश मालीपुर क्षेत्र से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर। खैर मकदम, आपका सवाल पूछें। मेरी शादी हो गई है जी। मौलाना साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी बीवी रात को कुछ उल्टे सीधे ख्वाब देखती है, जैसे कुछ बुरी चीजें ऐसे। जी। तो उसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा ये कि मेरे पापा है जो वो सरकारी नौकरी में है और वो 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए क्या उनका माफ है, ऐसा कुछ? मौलाना साहब दूसरे सवाल से आगाज करेंगे। देखिए, सरकारी नौकरी में अगर नमाज नहीं पढ़ पाते तो क्या दुनिया में जितने लोग भी सरकारी मुलाजिम हैं सभी नमाज छोड़ते हैं क्या? आखिर ऐसी कौन सी नई बात है कि आपके वालिद ही को ये नौकरी हासिल हुई है और दुनिया में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली? जुस्तजू हो तो रास्ते निकल आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है कि आदमी ये सोचे कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ इसलिए मेरे लिए माफ़ी की कोई सूरत है। तो इस तरह से लाखों लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, सबकी नमाज माफ़ हो जाएगी? माफ़ी तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। नमाज फ़र्ज है, वो पढ़नी चाहिए। और कोई भी सरकारी मुलाजमत या कोई भी काम जो है नमाज से माने नहीं होता है। हर काम में लोग रहते हुए नमाजें पढ़ते हैं, अपनी गफलत को दूर किया जाए और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की कोशिश की जाए। हर काम आसान हो जाता है अगर चाह ले। तू ही अगर न चाहे तो बातें हजार हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें ये चीज़ हो सकती है, बहुत सारे ऑफिस में टाइमिंग्स का ऐसा हिसाब होता है या फिर उनको इतनी रियायत नहीं मिलती है, जैसे जोहर की नमाज का। नहीं अदर साहब, मैं ये कहता हूँ कि लंच तो सब जगह होता है। लंच के लिए अगर 1 घंटा, आमतौर पर 1 घंटा होता है लंच का, उसमें खाना खाने और पेशाब वजू किया, नमाज पढ़ी, आराम से हो सकता है। अगर सिर्फ आधा घंटा कहीं दिया जा रहा है उसके अंदर भी लंच भी मुख्तसर सा किया जा सकता है और नमाज पढ़ी जा सकती है। मैं आखिरी बात यह कहता हूँ
کہ کھانا کھانے کا موقع نہیں ہے تو فاقہ کر لیا جائے، رات کو جا کے گھر پہ کھا لیجئے، نماز ضرور پڑھ لیجئے۔ نماز ضروری ہے، نماز چونکہ معاف نہیں ہے، فرض ہے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر، اور جہاں چاہ وہاں راہ، اگر چاہت ہے تو راستہ نکل آتا ہے۔ مجید صاحب سے بات کریں گے، فرمائیں مجید صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ مجید صاحب ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن ان کا سہیل صاحب کا دوسرا سوال ہے، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کو برے خواب آتے ہیں۔ دیکھیے برے خواب جب آتے ہیں تو لازماً ان کے اوپر کچھ اثرات ہیں کسی بھی طرح کے، ان کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی ایسے عامل ہوں جو کچھ پڑھ کے ان کے اثرات کو دور کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہے، ورنہ کم سے کم یہ خود سورہ بقرہ پڑھیں یا گھر میں کوئی پڑھ لیا کرے، ورنہ آخری شکل یہ ہوتی ہے جو پڑھ بھی نہ سکتا ہو کسی وجہ سے تو وہ کوئی ریکارڈ کی ہوئی سورہ بقرہ گھر پہ سن لیا کریں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ بہن خدیجہ کا سوال ہے، کافی دیر سے منتظر ہوں گی، مدھیہ پردیش سے انہوں نے سوال پوچھا تھا، نماز میں اگر بھول ہو جائے، ایک سجدہ ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا؟ جی دیکھیے چونکہ سجدہ فرض ہے، دونوں سجدے فرض ہیں، اور فرض چھوٹنے سے سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ سلام پھیر لیا انہوں نے، پھر ان کو یاد آیا کہ سجدہ تو ایک ہی ہوا تھا، تو اب سجدہ کر لیں اور اس کے بعد پھر اتحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھیں اور اب سلام پھیر لیں۔ سجدہ سہو کر لیا، پھر اس کے بعد سلام پھیر لیں، ایک پورا کرنے کے بعد ایک سجدہ جو چھوٹ گیا ہے وہ پورا کریں، پھر اس کے بعد اٹھ کر پھر سجدہ سہو کریں، پھر اس کے بعد نماز پوری ہو جائے گی۔ یعنی سجدہ چھوٹنے سے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، لیکن سجدے کی تاخیر ہوئی اس صورت میں، اس میں نماز ہو جائے گی سجدہ سہو سے۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ گلاب کا پھول یا پھر دوسرے اس طرح کے خوشبو کے پھول گھر میں لگانا کیسا ہے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس پہ روحیں آتی ہیں تو اچھی روحیں آتی ہیں، کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، اس لیے پودے گھر میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر اور ہیں، ہم منتظر ہیں، محمد صاحب پنجاب سے، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سر جی پوچھیں، جلدی سے پوچھیں۔ لڑکی کا نام پوچھیں نا جی، فرمائیں کیا نام؟ ایک لڑکی کا، آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے محمد صاحب، اور وقت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے، اب مزید گنجائش نہیں ہے کہ آپ کچھ اور بات کی جائے اپنے ناظرین سے، مولانا صاحب آپ کی مزید رہنمائی حاصل کی جائے، اس سے استفادہ کیا جائے، لیکن یہ امید ضرور ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی بخشی تو کل پھر انشاءاللہ تعالی اپنے ناظرین کے حضور حاضر ہوں گے اور نئے موضوع کے ساتھ ہوں گے، جہاں سے آج ہم نے اپنی بات ختم کی ہے، جہاں تک موضوع کا سوال ہے نمازوں کے تعلق سے، اور ماشاءاللہ سے بہت اس کا فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ تو اس سلسلے کو ہم کل بھی جاری رکھیں گے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی، فی الحال اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں جی سلام، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔